बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर में हूँ मिर्ज़ा शफीक आपके साथ और सच के साथ। आज तकरीबन 1 माह और 4 दिन 3 दिन के बाद मैंने अब दोबारा अपने इस पे वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर पे हाज़िर हुआ हूँ। मैं अपनी वालदा की मुलाकात के लिए कश्मीर गया था। लाज़मी बात है, मेरे बहन भाई वहाँ रहते हैं, मेरे बच्चे रहते हैं, मेरे दोस्त अहबाब रहते हैं और वो सब जो होते हैं वो अ, उनके साथ इंसान की ख्वाहिश होती है मुलाकात करे, उनके साथ रहे। उसके बाद हमारे साथ कुछ सियासी अहबाब होते हैं, उनके साथ ही मुलाकातें होती हैं, उनके साथ ही मिलना होता है, तो हमें इसलिए अपने वतन को जानना होता है। लेकिन वहाँ पे जाके जिन हालात से कई दफ़ा हमें गुज़रना पड़ता है, नामसाइद हालात होते हैं, वहाँ पे हमारे ट्रैफ़िक के मसाइल, हमारी रिहाइश के जो मसाइल होते हैं, बिजली की ना अदम मौजूदगी, पानी। मैंने बल्कि इस दफ़ा 1 महीने में मीरपुर में हम लोग रहते हैं, 6 टैंकर्स पानी के डलवाने पड़े हमें। हर 5 दिन के 6 टैंकर, टैंकर छोटा-सा होता है, 1500 लीटर उसमें तेल होता है, वो 1500 पानी, और ₹1500 वो तो ₹2000 लेते हैं। और फिर वो 2-4 दिन ख़त्म होता है, फिर हम लोग दोबारा फिर पानी। ये सारे मसाइल सेहत के मसाइल थे। कुछ और ऐसे मसाइल थे जिनका ज़िक्र ज़रूरी नहीं। तो ख़ैर आख़िर करके मैं वापस आ गया। और कल मैंने एक ख़बर पढ़ी, पाक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि 2005 के ज़लज़ला जो 8 अक्टूबर को आया था, उसके लिए मैंने एक इमदाद के लिए, अतियात के लिए एक अकाउंट खोल दिया है। मुझे बड़ी ये बात मज़े ख ख़ेज़ लगी कि 2005 में जो मेरी मालूमात है, ये मेरे पास है, उसका एक रिकॉर्ड है कि जो उस वक़्त जो बैरूनी दुनिया थी, उसमें जो मदद की, जो इमदाद दी, वो कोई हज़ारों में नहीं थी। उसमें 20,000 लोग तो अपनी जान से गए थे। और उस वक़्त जो 7.6 रिएक्टर का वो था ज़लज़ला, और वो मुज़फ़्फ़राबाद से 19 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक़ में था। उसकी गहराई बस 26 किलोमीटर थी और ये ज़लज़ला आया था। उसमें यानी ज़लज़ला जो था वो, उसके आफ्टर शॉक्स भी थे। और आज़ाद कश्मीर के अंदर और केपी के जो खैबर पख्तूनख्वा, इसके अंदर तकरीबन 75,000 लोग थे। और कश्मीर के उस पार 1360 लोग यानी अपनी जान से गए थे। उस ज़लज़ला जो था उसमें कोई तकरीबन 6 लाख मकानात, 35 लाख की आबादी और 30,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका मुतासर हुआ था। और सबसे ज़्यादा इमारतें मुज़फ़्फ़राबाद और बालाकोट में तबाह हुई थी। खैर, अब 17 साल के बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर आज़म है, वो कह रहा है कि मैंने एक अकाउंट बना दिया अभी कि उसमें अतियात दें। यानी हुकूमत इतराफ़ कर रही है कि हमने 17 साल में उन लोगों को रिहैबिलिटेट नहीं किया। तो फिर
سوال یہ ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے، وہ جو امداد ملی وہ کہاں گئی، وہ کہاں پہ خرچ ہوئی۔ تو جو میری سوچ ہے وہ ان ایڈمنسٹریشنز کے لوگوں کی گاڑیاں اور یہ جتنی 4-3 حکومتیں بدلی، ان کے وزرائے اعظم اور ان کے جو پریزیڈنٹس ہیں، یہ سب لوگ اس امداد کو ہڑپ کر گئے، اور ان لوگوں نے کوئی بھی کام تو نہیں کیا گراؤنڈ پہ، لیکن پیسے کھا گئے، اور تعمیر نو کے نام پہ ابھی بھی لوگوں کو یہ مزید الو بنانے کے چکر میں ہیں۔ تو اس کے بعد جو دوسری بات میں کرنے لگا ہوں وہ میری ذات کے بارے میں ہے۔ ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اس لیے کہ اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے، ان کے ساتھ کچھ وقت شیئر کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں روزی روٹی کے چکر میں۔ تو اب جب میں واپس آ رہا تھا، یہ 5 اور 6 کی بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات تھی۔ تو خیر ایئرپورٹ پہ ایسے ہی تھا، نارمل تھا۔ ہم لوگ پہلے تو باہر بڑا رش تھا، ہم لوگ اندر چلے گئے، اندر گئے، وہ ان کی سرچ ہوتا ہے، وہ سامان، وہ سکیننگ، وہ مشین سے نکالا گیا۔ میرے پاس میڈیسنز تھی، میری جو ان کے ساتھ میرے ڈاکومنٹس تھے، جو یہاں پہ اپنے ہاسپٹل سے، اور اپنے ڈاکٹر سٹیمپس تھی، جو میڈیکل سٹور ہوتا ہے جو ہمارے جہاں سے ہم میڈیسن لیتے ہیں، فارمیسی، اس کی سٹیمپس تھی۔ تو پہلے تو انہوں نے وہ دیکھا تو کہنے لگے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ وہ میری انسولین کی پنز تھی، انسولین کی وہ پمپ تھا، وہ میرے پیٹ پہ فکس لگا ہوتا ہے، اس کا سینسور تھے۔ تو ایک دفعہ چاند چھوٹی، پھر ہم آگے گئے، سامان بک کروایا، پھر آگے گئے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ، میری سسٹر بھی تھی، وہ امریکہ جا رہی تھی، ان کی فلائٹ اتحاد کی تھی، میری ترکش تھی۔ تو ہم لوگ وہاں سے بھی نکلے، اور پھر مجھے کہا جی آپ کا سامان چیک کرنا ہے۔ حیرانگی تھی، بھائی ابھی چیک ہو گیا 2-3 دفعہ، کیا ہو گیا ابھی نہیں چپک رہے؟ میں چل کرا جی، وہ میں نے بیگ تھا، ہائکنگ بیگ، وہ لگایا، ڈال دیا، تو اور تو میں تھا ہی نہیں۔ پاکٹ سے وہ میرا پرس، ویلٹ، میرا فون تھا، وہ ادھر میں نے رکھ دیا۔ تو چیک ہو گیا، آگے نکل گئے، سامان نکلا، بیگ نکلا، نہیں جی آپ یہ بیگ دوبارہ چیک، پھر بیگ کھولا، بیگ میں سب کچھ نکالا، انہوں نے نکال کے وہ ٹریز میں رکھا، ٹریز بھی پوری نہیں تھی، ایسے ہی ٹیبل تھا، ٹرے بھی نہیں تھی پوری، تو وہ ٹیبل پہ رکھ دیا، لوہے کے ٹیبل پہ۔ وہاں سے اٹھایا، نہیں جی آپ ادھر کیبن میں چلے۔ بھائی مجھے ہیپ ریپلیس ہے، میری وہ جو ران ہے اس کے اندر وہ پورا ایک میٹل ہے، میرے پاس اس کا ایک پورا وہ سرٹیفکیٹ ہے۔ تو پھر لے گئے، اور پھر وہاں پہ جا کے چیک کیا، وہ جی مکمل اس کے ساتھ، سکینر کے ساتھ بھی، اور جو باہر سامان میں رکھا وہ تو خالی پڑا تھا، میں تھا ہی، میرے پاس تو کوئی نہیں تھا، وہ تو وہی لوگ تھے۔ تو وہاں سے جب میں واپس آیا، اپنا سامان جلدی ڈالا، کیونکہ مجھے ابھی گیٹ کی طرف جانا تھا، مجھے یہ تھا کہ فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے۔ تو جب میں اس طرف چلا گیا بھاگنا، جب وہاں پہ گیا نا، تو میں نے محسوس کیا میرا موبائل نہیں ہے۔ میں چاہ رہا تھا میں اپنی سسٹر کو کال کروں کہ میں پہنچ ادھر ہوں، تو وہ موبائل نہیں تھا۔ اب میں وہاں سے میں نے وہ جو ٹرکش، وہ جو سول ایویشن کے لوگ ہیں، ان کو بھی مطلع کیا فوراً۔ وہ کہنے لگا جی آپ ادھر آئیں، جی ادھر آئیں، جی ادھر آئیں، 3 دفعہ ادھر، 3 دفعہ ادھر۔ پھر اس نے مجھے کہا جی آپ باہر واپس چلتے ہیں FIA والوں کے پاس۔ ہم پھر وہاں سے گیٹ سے واپس آئے، FIA کے پاس گئے، وہاں نہیں جی ہمیں نہیں پتا۔ پھر ہم اندر آئے، پھر دوبارہ سامان چیک کرایا، تو میں نے کہا یار ابھی تو یہ 2 دفعہ موبائل غائب ہو گیا، ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو پھر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی 3-4 دفعہ، کوئی جواب نہیں، نہیں پتہ ہی نہیں، آپ جائیں، آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں۔ میں کہا یار کانٹیکٹ، اپنی رپورٹ لکھیں۔ پھر انہوں نے ایک رجسٹر کا جو صفحہ تھا، وہ 126 نمبر تھا، مجھے ابھی مجھے ہے کہ وہ میں نے، کیونکہ میرے پاس ایک دوسرا
موبائل تھا جو سامسنگ کا، اس کے ساتھ پھر میں نے فوٹو بنا لی. تو ہاں، یہ 126 نمبر ان کا رجسٹرڈ نمبر ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ رپورٹ تھی، میں نے خود ہی لکھی. انہوں نے کہا جی اس پہ آپ لکھ دیں تو ہم آپ کا جو ہے نا ڈھونڈ لیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر میرے ڈاٹا تھا. اب تو خیر میں نے اپنی آئی کلاؤڈ اس میں سے نکالی ہے، تاکہ اس کو میں نے ریپلیس میں نہیں آئی کلاؤڈ کے اس کو سارا وہ ڈیٹ کا جو ہے وہ ریپلیس کیا ہے. تو مجھے کہنے کا مقصد ہے کہ ایسے معاملات کیوں ہوتے ہیں، ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں سے میں نے سنا تھا یہاں پہ یہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، مارکٹائی بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہوا عورتوں کے ساتھ بھی. میرا ڈینمارک کی عورتیں تھیں 2-3 سال پہلے بھی، لیکن ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا. مجھے تقریباً 40 سال سے زیادہ ہو گیا ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہوئے. میں نے زندگی میں جو پہلا ہوائی جہاز کا سفر کیا تھا 1979 میں کیا تھا، 78 میں. تو اس وقت گلف ایئر لائنز جو تھی اس سے میں بحرین گیا تھا، منامہ ایئرپورٹ پہ. پھر اس کے بعد میں نے بہت سے دنیا میں کے ممالک میں سفر کیا. میں تقریباً 60 ملک بنتے ہیں، کہیں بھی ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوا. لیکن پاکستان میں بھی پہلے ایسا نہیں ہوا، میں کیوں جھوٹ بولوں. آج تک کبھی ہاں یہ سیٹ آگے پیچھے کر دینا یہ ایک نارمل سا کام ہوتا ہے پی آئی اے والوں کا، لیکن اس طرح مطلب عجیب سی بات ہے. اب میں کس سے کہوں. ابھی تو خیر میں ایک لیٹر لکھوں گا پاکستان ایمبیسی کو بھی، ایئرپورٹ سول ایویشنز کو بھی، کو میری ان کی رپورٹ میرے پاس ہے، اور یہاں پہ بھی، کہ اس طرح کسی بھی بین الاقوامی اسٹیشن پہ کسی بھی مسافر کا سامان نکالنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. انتہائی یہ بری بات ہے اور یہ زیادتی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے میرا موبائل ملے گا، اس کے اندر جو میری چیزیں ہیں وہ سیو ہوں گی. اور پھر سب سے برا جو میرے ساتھ ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ میں جب ترکی میں پہنچا تو وہاں پہ اتنا رش ٹرانسفر پہ کہ میری فلائٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی بس آپ کی فلائٹ مس ہو گئی ہے، آپ 3 منٹ دیر سے پہنچے، دروازے بند ہو گئے. ہم لوگ اکیلے بہت لوگ تھے. خیر لیکن میں یہاں اس طرف میں آنے والا اکیلا تھا. بہت لوگ تھے سویڈن کے جا رہے تھے، پاکستانی ڈینمارک جا رہے تھے، دوسرے کہیں بھی لوگ تھے، بہت سارے تھے. اور پھر انہوں نے کہا جی آپ نئی ٹکٹ لیں. تو میں نے کہا جی یہ آپ کی غلطی ہے. کہ نہیں جی آپ ٹکٹ لیں. اب میرے ساتھ ہوا یہ کہ وہ جو موبائل میرا ادھر رہ یعنی مس ہوا، اس کے اندر میرے کریڈٹ کارڈز کی پن نمبر تھے، پن کوڈز تھے جو میں یاد نہیں رہتے تھے. اور میرے پاس پیسے، وہ جو میرا سوئس کا جو بینک کارڈ تھا وہ لے ہی نہیں رہے تھے، ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا وہاں پہ. انہوں نے کہا جی آپ نے کارڈ ٹکٹ نہیں لی. ٹکٹ کیسے لیتا؟ اب میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے. اور جب میں نے ویلٹ دیکھا اس میں 130 مطلب کہ 20 سوئس فرنکس تھے، اور اب وہ 270 مانگ رہے تھے. پھر میں نے انہیں کہا کہ جی یہ بات ہے. وہ کہنے جی ہمیں تو نہیں جانتے، آپ جو مرضی کریں، آپ خود استعمال کریں. پھر میں نے ایک میرا وہ ہینڈ بیگ تھا جو میں وہ چھوٹا سا بیگ ہے جس میں پاسپورٹ وغیرہ رکھتے ہیں، وہ میں ایسے ڈھونڈنا شروع کیا تو اس میں سے 100 فرنک اور نکل آیا. اب اس کے باوجود مجھے پھر 30 یورو کے پین تھے. ایک پاکستانی دوست تھے، انہوں نے اپنا نام بھی نہیں بتایا. انہوں نے مجھے کہا جی ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، میرے پاس ہیں. وہ میں جرمنی جا رہے تھے. ان کو میں نے نمبر دیا کہ جی میں آپ کو پیسے واپس کرتا ہوں یہ. تو پھر میں نے وہ ٹکٹ لیا اور میں رات کو 10-11 بجے گھر پہنچا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فون کی افراتفری کی وجہ سے میں راستے میں خار ہوا، پریشان ہوا. اور اگر وہ فون ہوتا تو میں ٹکٹ بڑی آسانی سے میرے پاس پیسے تھے، کارڈ میں تھا، وہ کریڈٹ کارڈ لے رہے تھے. تو میں اپنے احباب سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ترکش ایئر لائن کی ٹکٹ لیں تو اس کے اندر جب ٹرانزٹ ہو تو ڈسٹینس رکھیں، ٹائم رکھیں. یہ 2 گھنٹے والا ڈسٹینس مت رکھیں. یہ وہاں پہ لیٹ کرتے ہیں اور پھر جان بوجھ کے اگلی ٹکٹ لینی پڑتی ہے. بندہ پریشان ہوتا ہے. کم از کم 4 گھنٹے کا سٹے ہونا چاہیے. اور پاکستان کے ایئرپورٹس پہ اپنے سامان کے جب بھی آپ کو یہ کیبن ویبن میں لے جائیں تو اپنے بولے جی میں اپنا سامان ساتھ لے کے جاؤں گا.
ان کو کبھی بھی سامان ان کے پاس رہنے نہ دے. یہ بالکل بالکل مس یوز کرتے ہیں. تو یہی بات ہے میرے دوستوں اور میری قوم کے میرے بھائیوں بہنوں. میں اپنے تمام ان احباب کو مس کرتا ہوں جن کے ساتھ وہاں بیٹھتا تھا, محفل لگتی تھی, اور میں ان سب سے معذرت چاہتا ہوں جن سے میں مل نہیں سکا. وہ کچھ مجبوریاں ایسی تھیں کہ جن کا اظہار کرنا اچھا نہیں لگتا. کچھ ایسی مجبوریاں پرابلمس تھی. تو خیر ہم پہنچ گئے. پھر ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. ہم اپنی کام ضرور کریں گے, اپنی جد و جہد کریں گے, رکھیں گے. مجھے افسوس ہے میں مظفر آباد میں اپنے دوست مشرف صاحب, عظیم صاحب, محترمہ سمیرہ صاحب, اشتیاق میر صاحب اور بہت سے اور احباب, ان سے نہیں مل سکا. کوٹلی میں راجہ اعظم صاحب, ان کے بھتیجے کی شادی تھی, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, میں نہیں جا سکا. سردار باسط صاحب اور سعد راجپوت صاحب, ان سب سے معذرت چاہتا ہوں, میں آپ سے وعدے کے مطابق نہیں مل سکا. میرپور میں سے عامر ذیشان صاحب, ظہیر جلال صاحب, شجاع جلال صاحب, آپ کو میں آخری وقت میں جلدی نکلا, معذرت چاہتا ہوں. نعیم صاحب نے جو دعوت کی اس میں بھی میں نہیں جا سکا, کھانا نہیں کھا سکا, یہ بھی معذرت ہے. راجہ خورشید صاحب, چودھری سرور صاحب, ملک اسلم صاحب, فاروق چوہان چودھری صاحب, یہ سب احباب آپ ہمارے پیارے ہیں. آپ کو وقت نام دینے کا یا وقت نام ملنا, اس کی معذرت ہے. اسلام آباد میں نے محترمہ ہماری میڈم تانیہ سردار, سردار آفتاب صاحب, اشتیاق صاحب, آپ سب سے نہ ملنے کا دکھ ہے. اور سب سے زیادہ میں اپنے پیارے نواسی اور نواسا اور بانجی اور ان کو بہت مس کرتا ہوں. دعا کریں اللہ مجھے صحت دے اور ہم جنوری فیبروری میں یا فیبروری مارچ میں پھر دوبارہ ملیں. اور ان تمام دوستوں سے جو چکار سے, نیلم سے, جو اسلام راول پنڈی سے, خاص کر میرے چاہنے والے, ملنے والے, ان کو میں نہیں مل سکا. میں جناب چودھری پریدرشن صاحب سے معذرت ہے کہ ان نے مجھے کھانے کی دعوت دی, میں نہیں لے سکا, نہیں پہنچ سکا. چودھری ذوالفقار اعظم صاحب, ان کا بھی میں نے کھانا, ان کا میرے پہ ادھار رہ گیا, اگلی دفعہ کھاؤں گا. اور نعت خواں ہیں اپنے شاہ زیب جلال صاحب, ان سے میں نے وعدہ کیا تھا میں میلاد النبی کے وہ محفل میں آؤں گا, لیکن میں نہیں آ سکا, اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اور پھر ہم ملیں. اللہ حافظ. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.